बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और जब हम लास्ट शो कर रहे थे तो उसमें बड़ा एक हमें ऐसा माहौल नजर आया था कि अमरीकी सदर ने कहा था कि 2 हफ्ते मैं सोचूंगा, मैं टाइम लूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि ईरान जंग में मुझे शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। सब रिलैक्स हो गए। हमें क्या पता था कि अमेरिकी सदर जो हैं वो अपने वादे की पासदारी करना जानते हैं। इज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो हमें नहीं पता था कि इस सदारती लेवल पर भी कोई शख्स ऐसी बात कर सकता है कि अपनी बात कहकर उसके दूसरे ही दिन उन्होंने जाकर ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया और जाहिर है जब न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। IAEA खबरदार कर, और IAEA के जो सरबराह हैं उनके कितने बयानात हमारे सामने हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जी इमिनेंट कोई थ्रेट नहीं थी ईरान की जानिब से। हमें ये पता था कि ईरान जो है वो यूरेनियम जो है वो अफजुदा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने वाक़ियतन ही हथियार बना लिए, और बना लिए होते तो आज ये सिचुएशन ना हो। और आप ये देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इस तरीके से अटैक करना, उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है ताबकारी का, जो कि बहुत इमिनेंट था, लेकिन विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप ने ये अटैक किया। अच्छा, और ये इसके अंदर एक जो अहम एलिमेंट था वो था B-2 तैयारे का, और वो था GBU-57 मिसाइल का, और इसके अलावा जो टॉमाहॉक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए, बंकर बस्टर मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए, फोर्डो, इस्फहान और नेतन्स के अंदर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स इनको निशाना बनाया गया। और अमेरिका की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स थे, जो तनसीबात थी, वो ख़त्म कर दिए हैं, जबकि ईरान की जानिब से इसकी तरदीद की गई। उन्होंने ये कहा कि हमें इसकी इतलात मिल चुकी थी इस हमले की, और हमने अपना जो मवाद था, जो सारी हमारी जो फैसिलिटी थी, वो हमने दोबारा कहीं और लोकेट कर दी थी। अच्छा, अब जरा सुन लेते हैं कि अमेरिकी सदर जो है वो इस सारी सिचुएशन में क्या फरमा रहे हैं। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets. इस फ्रेम में एक शख्स की कमी नजर आई मुझे। किसकी? जिसकी वजह से जंग लड़ रहा है। अमरीकी टैक्स पेयर अपनी गवर्नमेंट को पैसे देते हैं जाके वो इसराइल की जंग लड़े, यानी कि नेतन्याहू को इसमें खड़ा होना था, क्योंकि जंग तो नेतन्याहू की है। इसराइल तन्हा मुकाबला नहीं कर पा रहा ईरान का, तो फिर अमेरिका को बुलाया, बड़े भाई को बुलाया, मदद मांगी, और बड़े भाई ने अपनी फुल टेक्नोलॉजी के साथ दनदनाते हुए जाके ईरान की साइट्स पर हमला कर दिया। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स ये सवाल अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं उठाते कि हम किसी और की जंग क्यों लड़ें। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने अमन कायम कर दिया। अमन तो आपको कायम अगर करना था तो आप जाते, आप इसी तरह इसराइल पर अटैक करते। आप कहते हैं कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, इसराइल बच्चों पर बम बरसा रहा है, हॉस्पिटल पर बम बरसा रहा है, स्कूल्स पर बम बरसा रहा है, फिर उनको भूखा रख रहा है। जो एड, खाना, फूड उन तक पहुंच रहा है वो भी उन्हें नहीं पहुंच रहा है। तो असल में वो मुल्क ज्यादा खतरनाक है जितने मिडिल ईस्ट में इतनी तबाही फैलाई है, और उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। उसने किसी इंस्पेक्शन टीम को आने नहीं दिया, वो किसी IAEA के कानून को नहीं मानता है। तो सबसे खतरनाक मुल्क कौन है? इसराइल। वहां पे अगर आप बम बरसाते या वहां पे आप ये सब करते तो शायद हम ये कहते कि आप वाकईतन अमन चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर अब ये हमला किस तरह हुआ, इसकी मंसूबाबंदी कैसी हुई, उसमें भी आपको बता देते हैं कि अब अखबार वाशिंगटन के अखबार के मुताबिक, जरीदे के मुताबिक, वाशिंगटन ने तारीख के सबसे भारी रिवायती बम गिराने का फैसला किया। शाम 7 बजे ईरान पर हमले का फैसला किया गया, और ये हमला हुआ सिचुएशन रूम में, जहां पर तमाम अहम शख्सियात मौजूद थी, लेकिन डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को नहीं बुलाया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तुलसी गैबेट को, सॉरी, क्योंकि इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो ये बयान दे चुकी थी कि ईरान के पास
نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ان کو اس تمام بیٹھک کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اب B-2 بمبار طیاروں کو استعمال کیا گیا, اور اس کے علاوہ آپ دوزوں کا استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ یہ جو طیارے تھے یہ میزوری سے فلائی کیے. اس کے بعد GBU-57 میزلز کا استعمال کیا گیا, اور جو 200 فیٹ ڈیپ پینیٹریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ وہ B-2 طیارے ہیں جن کی دنیا بھر میں چرچا تھی, جن کو نہ کوئی ریڈار سینس کر سکتا ہے. ان کی جو ریڈیشن ہوتی ہے, جو ہیٹ ایمٹ ہوتی ہے, وہ ان کے ونگز کے اندر سٹور ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کسی ریڈار پر نظر بھی نہیں آتے. ان کو میزائل کوئی اٹیک بھی نہیں کر سکتا, ان کو اس طریقے سے کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہی نیتن یاہو کو چاہیے تھا امریکہ سے. لیکن ایک چیز ہے نا کہ اگر آپ ایران کے ڈیفینس سسٹم کی بات کریں, ایئر ڈیفینس سسٹم کی بات کریں, تو ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی, وہ ان کی ایئر فورس نہیں ہے, اس طرح سے ان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ان کے پاس طیارے نہیں ہے کہ وہ جا کر یا کچھ بھی ایسا جو ہے, یا میزائل طیارے شکن میزائل جو ہے اس سے اٹیک کر سکیں. ان کے سسٹم, ان کا جو بھی ریڈار سسٹم ہے. تو یہاں پر جو اگر ہم پاور ڈائنامکس کی بھی بات کریں یا ہتھیاروں کی ایک ایسیمیٹریکل ہونے کی بات کریں, تو وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیکن بہت سارے سوال ہیں جو اس سے جڑے ہیں, اور اب ذرا ظاہر سی بات ہے, یہ تمام تر صورتحال میں ایرانی جوہری تنصیبات پر جو امریکی حملے ہوئے ہیں, ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ جاری ہے. اور ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل داغے, ریسرچ مراکز, فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا. 10 مقامات پر حملے میں 86 افراد زخمی ہوئے. تل ابیب میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. اب اسرائیل ہائی الرٹ ہے, ملک کے تمام علاقوں میں جو ہے اس وقت سرگرمیاں بڑی محدود ہیں. اور میں ایک بیان بھی دیکھ رہی تھی نتن یاہو کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایران چاہے تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کی بات جو آپ نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طریقے سے امن کی بات کرتے ہیں اور وار مانگرنگ نہیں کرتے, اور ان کی کیمپین کا حصہ تھا بہت بڑا یہ کہ میک امریکہ گریٹ اگین اور اینڈ وار, یس اینٹی وار. لیکن اگر انہوں نے پیس کی طرف جانا ہوتا, مذاکرات کی طرف جانا ہوتا, تو وہ ایران اور امریکہ کے لاسٹ راؤنڈ آف مذاکرات کو اسرائیل کو سبوتاژ کرنے نہ دیتے. اچھا, ایران کا اب اس تمام صورتحال کے بعد ریاکشن کیا ہے؟ ایران نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ امریکہ حملے سے نیوکلیئر سائٹس کو خاص نقصان نہیں پہنچا, جوہری مواد پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا. سو ایران از کلیمنگ ناؤ کہ اصفہان, نیتنز اور فردوں میں جو امریکہ نے اٹیکس کیے ہیں وہاں سے تمام تر نیوکلیئر مواد کو لیفٹ رائٹ کر دیا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا اصل محرک واشنگٹن ہے. اور انہوں نے مزید ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا حملہ ایران پر ایسے ہے کہ امریکی صدر نے دھوکہ دیا ہے ان کو. آف کورس اسے دھوکہ ہی کہیں گے ایک عام اصطلاح میں, چاہے لوگ اس کو کتنا ہی شوگر کوٹڈ کر لیں. چلیں جی, ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب سچویشن کہاں جا رہی ہے. ایران نے یہ بھی دھمکی دے دی ہے, کل میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی پارلیمنٹ نے اپروو بھی شاید کر دیا ہے, اس کو کنفرم بھی کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہرموز کا جو راستہ ہے جسے اسٹریٹ آف ہرموز کہتے ہیں وہ بند کر دیا جائے گا. اگر وہ بند ہوگا تو اس سے نقصان بھی بہت ہو سکتے ہیں, تیل کے پرائس اوپر جائیں گے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. راشد ولی جنجوعہ صاحب, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اب ہم معاملہ ڈیفیوز, ڈی ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا جو ایران نے تازہ اٹیک کر دیے ہیں, سب کے بعد کہ امریکہ نے آ کر ان کی نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیے, ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل پر میزائل داغنے شروع کر دیا, آپ کہاں جاتی ہوئی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایران ڈیفائنٹ ہے, امریکہ کولیوڈنگ ہے, اور اسرائیل ایک اٹیکر ہے, اور وہی سچویشن ہے. ایسکیلیشن کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں, اور اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایرانینز ان کے پاس آپشن صرف بیلسٹک میزائل داغنے کے علاوہ دوسری کوئی آپشن ہے نہیں ہے. اور امریکیوں نے جو یہ حملہ کیا ہے, اس نے ایک نئی ڈائمینشن اس جنگ میں ڈال دی ہے کہ وہ دنیا کو پتا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے, مگر اس وقت وہ ڈائریکٹلی جب انوالو ہوا ہے تو وہ ایک فریق بن گیا ہے بیچ میں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے پاس کیا آپشن ہے جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا ان کی ایک ریزولوشن بھی آئی ہے پارلیمنٹ. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دے کے 2 دن میں اٹیک کر دیا, اتنی جلدی کیا تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ یہ کچھ ہمیں سمجھائے گا, یا اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ دھوکہ دینا تھا تاکہ سب ریلیکس ہو جائیں؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پارٹ آف دیئر اوور آل اسٹریٹجی تھی کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. سرپرائز اچیو کرنے کے لیے اس طرح کی چیز وہ کرتے ہیں, اور کل بھی اسٹریٹجک لیول پہ بھی انہوں نے
ان کی 2 ٹکڑیاں گئی تھیں، ایک B-2 کی دوسرے راستے پہ اور ایک پیسیفک، اور جو آئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق اور ایران کا جو بارڈر ہے وہاں سے انہوں نے آ کے اپنا آرڈننس گرایا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب دیکھیے اس میں جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو پروفیشنلز ہیں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف امریکہ کے، وہ یہ تھوڑے سے محتاط تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یقینی طور پر ہمارے پاس کوئی ایکچوئل ڈیمیج کی اطلاع نہیں ہے. ٹرمپ صاحب تو اپنے ریٹرک میں وہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میک ایران گریٹ اگین نہیں کرنا چاہتے وہ ایرانی، تو پھر رجیم چینج کیوں نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نیت ان کی ادھر ہی تھی کہ وہ رجیم چینج کی طرف جائیں. مگر دیکھیے رجیم چینج کی بڑی پرابلمز ہیں. رجیم کولیپس پہلے ان کا ایم لگ رہا تھا اسرائیل کا، کہ اتنی بمباری کرو کہ اندر سے کوئی انٹرنل امپلوژن آ جائے اور اس کے بعد کوئی اپوزیشن اٹھ کھڑی ہو. مگر اپوزیشن اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہے، باہر کچھ لوگ انہوں نے کلٹیویٹ کیے ہوئے ہیں. تو رجیم چینج کا کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے گراؤنڈ ٹروپس لانے ہوتے ہیں اور ایک ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے کہ نیا رجیم جو آپ بنا رہے ہیں، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جے ڈی وینس کا بیان بالکل وہ کہتے یہی ہیں، بٹ جب ایکشنز کی باری آتی ہے تو پھر ایسکیلیشن جب جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے اس چیز کو ختم نہیں کر سکیں گے. ایران اگر اس وقت تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہوپ ہے کہ وہ واپس اس سٹیج پہ چلے جائیں جو ایک سٹیج پہ JCPOA آپ کو معلوم ہے کہ یورینیم کی افزودگی کا ایک لیول تھا، دونوں فریق اس پہ راضی ہو جائیں تو تب بات بنتی ہے. مگر وہ ڈپلومیٹک آپشن ہے جو میں نہیں سمجھتا اس وقت بروئے کار لائی جا رہی ہے. راشد صاحب، اب ذرا تھوڑی سی یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی وار اسٹریٹجی کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. GBU-57 میزلز کا استعمال پہلی دفعہ کیا گیا دنیا کے اندر، اس کے بعد B-2 طیارے تھے ان کا استعمال کیا گیا، کافی ہیوی آرسنل تھا جس کا استعمال کیا گیا. امریکہ جو ہے اب وہ کھلے عام اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از آن دا فور فرنٹ ناؤ بینگ ڈسکسڈ گلوبلی. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اتنی سخت رکھتا ہے کہ اب وہ امریکہ کے ساتھ 1-on-1 فائٹ کر سکے؟ کیونکہ ایران کا موقف اس اٹیک کے بعد یہ ہے کہ جو امریکہ کی تنصیبات ہیں خطے کے اندر دیگر ممالک میں، جارڈن کی بات کی جائے، عراق کی بات کی جائے، باقی ممالک کی بات کی جائے، ان کو نشانہ بنائے گا. تو کیا ایران ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اور اگر بنائے گا تو انہی میزلز کے ساتھ بنائے گا، فتح 1 سے، سجیل سے، یا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب دیکھیے جب آپ ریٹیلیٹ کرنے کی ان کے پاس آپشن بڑی محدود ہیں. ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں اور باقی نہ ان کے پاس ایک افیکٹو ایئر فورس ہے، نہ ہی کوئی مؤثر نیوی ہے. نیوی ان کی چند سبمرسیبلز ہیں، 1-2 پرانی سب مرینز ہیں جو سینکشنز کی وجہ سے اس وقت سیریس مینٹننس کے مسائل سے دوچار ہیں. ایئر فورس تو ورچولی نان فنکشنل ہے. تو رہ دے کہ ان کو یہ بیلسٹک میزائل کا سٹاک پائل ہے، اور یہ سٹاک پائل بھی لگ بھگ 3000 کے قریب تھا. اب جتنے سالوز وہ پھینک چکے ہیں اب وہ ڈپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور وہ ان کے پاس جوں وہ فائر کرتے جائیں گے وہ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے. تو راشد صاحب پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیوچر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ایلائی ملک جو ہے وہ ایران کی حمایت میں ایسے فور فرنٹ پہ آئے گا جیسے امریکہ اسرائیل کے لیے آیا؟ یمن نے آئی تھنک کہا ہے آنے کا. دیکھیے یمن تو وہ پہلے بھی اس میں انوالو تھا. ادھر تو ہوتیز کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ وہ باب المندب کو ان کو بلاک کرنے کی ایک آپشن تھی. مگر دیکھیے آبنائے ہرمز اور باب المندب کی طرف اگر جائیں گے تو خلیجی ممالک کو نقصان ہوگا، چین کو نقصان ہوگا، ہم جیسے ممالک کا ہوگا جن کے پاس اسٹریٹجک سٹوریجز نہیں ہیں. چین بھی اس پہ جو کہ اس کے پاس اسٹریٹجک سٹوریج ہے. اس کا مطلب کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس سے دوست ممالک ہی زیادہ افیکٹڈ ہوں گے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ میرا سوال ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ بھائی نیوکلیر ہتھیار ہونے چاہیے، لیکن اگر اپنے اب آپ جنگوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، ملکوں کی سیفٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جس ملک کے پاس ہتھیار ہوں گے وہ ملک اپنے آپ کو محفوظ سیف محسوس کرے گا. مجھے ایک چیز بتائیے گا، ایران نہیں رکھ سکتا نیوکلیر ویپنز، لیکن اسرائیل رکھ سکتا ہے، جس کی ہم نے پوری جینوسائیڈل اپروچ دیکھی ہے. آپ ڈیکیڈز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پر وار کرائمز کا سلسلہ جاری ہے. UN کے کسی چارٹر کو، UN کی کسی ریزولوشن کو
کسی بھی آپ جنیوا کنونشن کی بات کر لیں، کسی بھی رولز ریگولیشن کو وہ کنٹری نہیں مانتی ہے، لیکن امریکہ کی حمایت سے وہ جس پر چاہتے ہیں حملہ کروا دیتے ہیں. اب کیا یہ سلسلہ بن جائے گا کہ جس کا دل کرے گا اسرائیل شکایت لگائے گا امریکہ کو، اور امریکہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا اور اٹیک بھی کر دے گا؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. امریکہ اور اسرائیل آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بہت اور ایک ہی ملک کا نام، ایک ہی آئیڈیالوجی بھی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو عالمی برادری نے ایک ڈیسیجن کیا ہوا ہے کہ جو NPT کے ممبرز ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ڈس آرمامنٹ کی طرف بھی تحریک چل رہی ہے، کیونکہ NPT کے 3 جو پلرز ہیں اس میں ایک آرمز کنٹرول اور ایک ڈس آرمامنٹ ہے. ڈس آرمامنٹ میں جو TPNW ہے، ٹریٹی فار پریونشن آف نیوکلیر ویپن، 2017 میں سائن کچھ ممالک نے کی ہے. ایک تحریک چل رہی ہے کہ ڈس آرم کیا جائے جن کے پاس ہیں وہ بھی، مگر ڈس آرمامنٹ کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ انٹرمیڈیٹ نیوکلیر فورسز ٹریٹی بھی ختم ہو چکی ہے. تو ورچولی مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. جن کے پاس یہ جوہری ہتھیار ہیں جو NPT کا حصہ نہیں ہے، وہ اس وقت کسی اور کو اس کلب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے. اور خاص طور پہ ایران کے کیس میں جو پیرانوائڈ ہے اسرائیل، اور کیونکہ وہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون وہاں پہ رجیم ہے ایران میں، اور اس کو تو بہت پہلے سے درپے ہیں اس کے نیوکلیئر کیپیبلٹی کے. اور اب جبکہ ان کو کوئی شک تھا کہ وہ اس کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو وہ اس کو ابھی بالکل انہوں نے یہ اٹیکس کر کے ختم کرنے کی ٹھانی ہے. ٹھیک ہے راشد ولی جنجوعہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کافی تفصیل کے ساتھ ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ریسنٹ آفٹر دی ریسنٹ US اٹیک ہم نے ڈسکس کیا. اچھا، اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان کا کیا کردار ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر؟ پاکستان نے بھرپور طریقے سے مذمت کی، وزیر خارجہ کے بیان بھی آئے، وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوئی مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیے. اجلاس دوپہر 12 بجے ہوگا، آج دوپہر 12 بجے. سول اور عسکری قیادت اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی اور ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان کو مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی. شہباز شریف نے کہا امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کی زیر نگرانی تھیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ IAEA کنٹینیوسلی اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں اور وہ ان کی زیر نگرانی تھی فورڈو، اصفہان اور عراق میں جب حملہ کیا تھا تو کہا تھا یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، بعد میں ثابت ہوا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو ایک بار پھر سے ایسے ہی ہوا ہے. تو ذرا سے یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم نے مذاکرات پر ویسے زور دیا ہے. روس اور چین نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے اور روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا کہ امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا ہے. ٹرمپ امن کے دائی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی. چین نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ روسی صدر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ صورتحال کہاں جائے گی اور جو اس سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہونا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ظاہر ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان امریکہ میں سابق سفیر پاکستان کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. ذرا ہم اس زاویے سے صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. کیا مذاکرات کی ٹیبل پر ایران آئے گا؟ ایران نے 2 ٹوک منع کر دیا ہے. دوسری طرف روسی وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے. پاکستان بھی کہہ رہا ہے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. یہاں سے سچویشن آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، سچویشن کافی اب تک پہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز تو ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی آپ نے نیوکلیئر ڈیٹرنس کی یا کسی طرح نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جو امریکہ اور یہ ممالک کہہ رہے ہیں ان کا ہدف ہے. دیکھیے، آپ نے میسج کیا دیا دنیا کو؟ آپ نے میسج دیا کہ اب صرف طاقت ہی طے کرتی ہے آپ کے رسپانسز کو. اور ایران جیسے ملک نے تو سوچا ہوگا کہ بھئی ہم پہلے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے کا بھی حصہ تھے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ابھی IAEA کی بات کی، وہاں بھی انہوں نے ہر قاعدے، ہر ضابطے کو آبزرو کیا ہوا تھا، انسپیکشن کے لیے ہر چیز. ٹھیک ہے، اسرائیل نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا، نہ وہ NPT میں ہے نہ وہ اس دوسری باڈی میں ہے. اور یہ باتیں آپ کو یاد ہے 2016 میں
شفافیت کی طرف جا رہی تھیں، ایک ڈیل کی طرف جا رہی تھیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن ان کو لے جا رہا تھا ایران کو اس میں. تو اب جو ان کو میسج ہوگا وہ جو کہ ہم پرولیفریشن کا پتہ نہیں، لیکن میسج تو یہ ہے کہ اب ہم تو ضرور بام بنائیں. آپ اگر بام نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا تحفظ کیسے ہوگا؟ یہ ایک میسج کم از کم ایران کو تو ملا ہے کہ دیکھیے آپ ان کے پاس اس وقت بام ہوتا تیار تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. جو بھی ہے کشیدگی اس لیول کی کسی کے لیے اچھی نہیں ہے جی. تو اب آگے جا کے یہ ساری دنیا کے جو رولز ریگولیشن لاز ملٹی لیٹرل سسٹم جو بنا تھا، جو پورا یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا سسٹم ہے، وہ تو تحس نحس ہو گیا جی. اور اب یہ تو یہ طے پایا کہ ہم اب اپنا دفاع خود کرتے ہیں سارے کے سارے، اور آپ کا انٹرنیشنل سسٹم ایک طرف رکھ دیا. اب سب ری تھنک کر رہے ہیں جی سارے ممالک جی ہمارے پاس کیا ہے اپنی دفاع کے لیے. اور شہری صاحبہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آفٹر امریکاز اٹیک ایک بڑی انٹیگرل رول پلے کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز. فار انسٹنس خدا نہ خواستہ ان کیس ایران یہ چینل بند کر دیتا ہے تو وہ ممالک جو ایران سے اس راستے سے آئل سپلائی کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات کی، ایران اٹ سیلف اینڈ کویت، ان ممالک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، عالمی منڈیوں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ اور چین اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی 40 سے 50% توانائی جو ہے کی ضروریات وہ ایران سے پوری کر رہا ہے. تو آپ عالمی مارکیٹ کے اوپر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ابھی کس طرف جاتی دیکھ رہی ہیں یہ بات؟ جی ظاہر ہے تیل کی آمد و رفت پہ جب دباؤ ہو جاتا ہے، یہ جب رکاوٹیں ہوں گی، اور آپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہا کہ یہاں 20% تیل دنیا کا یہاں سے نکلتا ہے. دیکھیے ایل این جی بھی جو ہوتی ہے، ایل این جی بھی یہیں سے نکلتا ہے. اور قطر جو برآمد کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایل این جی، وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز پہ بالکل ڈپینڈ کرتا ہے. اور کویت، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، یہ سارے ظاہر ہے اوبویسلی ایران، سارے ممالک جو ہیں یہ عراق سب اس پر ریلائی کرتے ہیں جی. تو یہ ٹریفک اگر یہ صرف تیل کا نہیں ہے، خام تیل کے علاوہ ایل این جی، مطلب ہم تو ایل این جی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہائیڈرو کاربنس کی جو ٹریفک ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی انرجی پروڈکٹ کی ہے، تیل ایل این جی، یہ ساری ادھر سے نکل رہی ہے آپ کی طرف جو آ رہی ہے. تو ظاہر ہے قیمتوں پر تو بہت شدید دباؤ ہوگا نا. اور یہ ایک اور بات کرنے کی ہے کہ آپ نے چین کی بات کی، تو چین تو نیٹ امپورٹر ہے سارے ہائیڈرو کاربنس کا. ان کی تو انرجی امپائر، پورا انرجی امپائر بنتا ہے اس پر. اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہوں گے، سب چاہ رہے ہوں گے، سب کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ طویل نہ ہو. یہ جی تو ہائیڈرو کاربنس کے علاوہ بھی بہت اس کے اثرات ہوں گے، اور جب زیادہ بڑھتی چلی گئی تو پھر اس کو کم کرنا یا کنٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا جتنا ٹائم نکلتا گیا. تو سب کی یہ میں سمجھتی ہوں کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ کو ختم کیا جائے، اور اس طرح ختم کیا جائے کہ کوئی دیرپا امن کا راستہ نکلے. اچھا شہری صاحب، ایک میرا سوال ہے، اگر ہم اس ساری سچویشن میں دیکھیں کہ اب ڈائنامکس کیا چینج ہوئے ہیں، انٹرنیشنل فورمز کی ہم بات کریں جن کی مثال آپ دے رہی تھی، یونائٹڈ نیشن ہے، آئی اے ای ہے، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ ایران ایک امیمننٹ تھریٹ نہیں ہے، ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا پریزیڈنٹ کو خود ساختہ اس طرح کا ڈیسیجن لینے کا. امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں یہ فورمز، انٹرنیشنل فورمز بالکل ناکارہ ہو گئے، کیونکہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. ان کا کوئی کردار ادا یہ کرنا بھی چاہیں تو یہ کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ از دا مین الائی آف اسرائیل. تو مجھے یہ بتائیے گا اب ان کی کیا وقت رہ گئی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ اچیو کرنا چاہتے تھے رجیم چینج اور سب نیوکلیر سائٹ تباہ کرنا، یہ وہ بھی نہیں کر سکے. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے اب دوبارہ سے یہ کہیں اور شفٹ کر دیا اور ہم دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ اب دنیا یہ سوچ رہی کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس ویپنز ہیں، جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، وہ کنٹری سیف ہے. اب تھرو اسمگلنگ، تھرو بیک چینل
اور دوسرے طریقوں سے اب ساری کنٹریز یہ سوچیں گی کہ ہم بھی نیوکلیر انریچمنٹ کے پروگرام شروع کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح محفوظ رہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈائنامکس چینج ہوئے اس کے بعد؟ جی میں نے یہی عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، شاید آپ نے سنا نہیں، اور میں نے یہی کہا تھا کہ ملٹی لیٹرل آرڈر جو ہے، جو دوسرے جنگی عظیم کے بعد پورا ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا، ایک اسٹرکچر بنایا گیا تھا، وہ آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہو گیا ہے. وہ تو آئی سی یو پہ بھی نہیں رہا، وہ اب کافی مطلب اس کو کوئی اب ماننے تیار نہیں ہے. تو کوئی لیگل سسٹم اتنا ہی یوزفل ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے جب اس کے رولز، اس کے قواعد، ضوابط، اس کی قانون، اس کی حیثیت، قانونیت ساری سب ایکسپٹ کرے نا، جو جتنے فریق ہیں. اب اگر 5 نکل کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں تو باقی 10 بھی کہیں گے کہ جی ہم اب کس لیے اس پر ڈیپینڈ کریں. لیکن عام طور پر جو کمزور ممالک ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک ملٹی لیٹرل آرڈر پہ، قاعدے پہ، انصاف پر، رول آف لا پر، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر، کہ اس کی تحفظ کرے. اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یا دوسرے بھی جتنا بھی سسٹم ہے ان کی تحفظ نہیں کر پا رہا. غزہ میں آپ نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے، وہاں ایڈ ورکرز پہ اٹیک ہوتا ہے، ایڈ پہ اٹیک ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں، اور یہ لیسنز جو ہیں میں سمجھتی ہوں ہر ملک اب جاب کر رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہ اپنی تحفظ یا تو میں کوئی ایلائی ڈھونڈوں اپنے سے طاقتور، ٹھیک ہے، یا 3-4 ممالک کو ڈھونڈوں. تو اس طرح اب باتیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی میرا اب بہت شکریہ شہیر رحمان صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے، جو امریکی حملہ ہوا اس کے بعد اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہم کریں گے. ان کی سینٹ میں کیا ہو رہا ہے، کانگریس میں کیا چل رہا ہے، لیکن ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کریں تو اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن کوئی اپڈیٹ ہے ہمارے پاس ایران کے حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ معاملات جو ہے اس تناظر میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جو مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہے وہ کہاں جا کر ٹھہرتی ہے. اس پہ بھی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوگا اس پہ اپڈیٹس آئیں گے. اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ ہمارے پاس اور بھی ہے پیپل. اب ہم بات کر رہے تھے ایران اسرائیل کانفلکٹ کی، اور اس میں جس طریقے سے امریکہ کودا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شمولیت بھرپور طریقے سے ظاہر کی، ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کیا. تو اب ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر امریکی حملے کی خود امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ اس کی مذمت کرنے لگے ہیں، تشویش کا اظہار کریں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یو ایس میں کانگریس کا یہ موقف تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کی اجازت کے بغیر اگر ایران اور اسرائیل کانفلکٹ میں پڑیں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا، وہ نہیں کر سکتے کانگریس کی اجازت کے بغیر، لیکن انہوں نے کر لیا. انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس بات کی مذمت کی کہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت ہے. یہ تک بڑے دلچسپ مناظر کچھ آئے. ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے مشہور معروف ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں برنی سینڈر، اور وہاں پر ان کے ہاتھ میں ایک پیپر آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے جی امریکہ نے ایران پر اٹیک کر دیا ہے. تو اس وقت جو ریئیکشن تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا جو وہاں پر لوگ تھے. اچھا، انہوں نے اس ساری صورتحال میں کہا کہ ایران پر حملہ تشویشناک ہی نہیں، غیر آئینی بھی ہے، اور جنگ کی اجازت کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے. امریکی خارجہ کمیٹی کی ڈیموکریٹک سینیٹر جین شے ہیں، اور انہوں نے بھی امریکی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جیک ریڈ نے ٹرمپ انتظامیہ سے فوری طور پر تحمل سے کام لیتے ہوئے مذاکرات، سفارتکاری، ڈائیلاگ پر زور دیا ہے. اب اسی طریقے سے اور بھی ڈیموکریٹ اور دیگر کانگریس رکن ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا جو نسلوں تک ہمیں الجھا سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور اب یہ بات امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا کا اس پر کیا موقف ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے. نوبڈی وانٹس وار اینڈ وار از ناٹ اے گڈ آپشن، وار از ناٹ دی لاسٹ ریزورٹ. بین الاقوامی برادری نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی کھلی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا ہے، جو کہ ہم ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا بھی یہ موقف تھا، تمام ایران کے برادر ممالک کا بھی یہی موقف تھا کہ بات مذاکرات سے حل کرنی چاہیے. یورپی یونین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی جانب سے مذاکرات پر زور دیا گیا. سعودی عرب اور جاپان کی
کی بات کی جائے تو انہوں نے امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا, اور یہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تحمل پر زور دیا اور کہا کہ بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے. قطری حکومت نے بھی اسی طرح امریکی حملوں کو افسوسناک اور خطے میں تباہ کن نتائج کے مترادف قرار دیا. عمان کی بات کی جائے تو عمان نے کہا امریکی اقدامات تنازع کو مزید وسیع کر سکتے ہیں. اسی طرح کیوبا نے بھی تشویش کا اظہار کیا, مذمت کی, اور دیگر ممالک نے ترکی کی اگر بات کی جائے, ٹرکی کی بات کی جائے تو ٹرکی کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ امریکی حملے سے کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بڑھ جائے گا. تو سب کا یہ موقف ہے انڈیویجولی بھی اور ایز اے گروپ بھی کہ امریکہ کی انٹرفیئرنس سے یہ چیز مزید ایسکلیٹ کرے گی, ڈی ایسکلیشن نہیں ہوگی. ویری انٹرسٹنگلی جو ورڈ سلیکشن ہوتا ہے نا, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کچھ کنٹریز جو ہے انہوں نے کنسرن لکھا ہے, کچھ کنٹریز جو ہے انہوں نے کنڈیم لکھا ہے, پاکستان ان میں شامل ہے جنہوں نے مذمت کی ہے. سو اچھا جی, ایران نے کہا ہے کہ جو ان کا فوردووا امریکی جو ان کا نیوکلیئر سائٹ ہے, امریکی حملے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. نشانہ بننے والی تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا دیا گیا تھا, اور وہاں جو جوہری مواد تھا وہ نہیں تھا جس کو سمجھ کے امریکہ نے اٹیک کیا. اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد آج ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آف سائٹ تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ رپورٹ نہیں ہوا ہے اور معمول کے مطابق یہاں پر تابکاری کی سطح ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ہما, کیسی ہیں آپ؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب ایران کی اگر ہم بات کریں, ایران نے یہ تو کہا ہے, اور جس طریقے سے اسرائیل پر اٹیک ہو رہے ہیں, آپشنز کیا رہ گئے ہیں ایران کے پاس؟ مذاکرات کو آنے پہ انہوں نے منع کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں آپشن کیا رہ گئے ہیں اور کیا کر سکتا ہے ایران؟ دیکھیے, ایران بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, اور ماضی میں بھی جب اس نے جواب دیا ہے تو اس کے جواب کے اندر یہ بات پنہا ہوتی ہے کہ یہ ہماری سرخ خط ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایسکلیشن آف کانفلکٹ بھی نہیں چاہتا. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں ایران نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنائی ہے. ایران نے ڈائریکٹ امریکہ کو ہٹ نہیں کیا, اسرائیل کو ہٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پبلک ڈپلومیسی پہ گیا ہے. وہ ماسکو میں, بیجنگ میں, استنبول میں انہوں نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے اپنا موقف کھل کر بیان کیا. لیکن جو لارجر کنسرن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ زمین ہموار ہو گئی کہ ایران NPT سے باہر نکل جائے. بہت سارے ممالک جو ہیں NPT کے سگنیٹریز نہیں ہیں, وہ نیوکلیر پاورز بن گئے بشمول پاکستان اینڈ انڈیا. اور تو آپ نے دروازہ کھول دیا ایران کے لیے NPT سے باہر نکلنے کا. دوسرا, وہ تمام ممالک جو تھریش ہولڈ نیوکلیر پاورز ہیں اور اب تک رکے ہوئے تھے, وہ سب سوچتے ہوں گے کہ جی لیٹس جوائن دا نیوکلیر کلب. اگر ہم نیوکلیر کلب کا حصہ بنیں گے تبھی ہماری بقا ہے, ورنہ کسی بھی وقت دنیا کے طاقتور جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. سو جو ریسٹرین تھا ٹو بیکم اے نیوکلیر پاور وہ ختم ہوا ہے, اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا نقصان ہے یہ جو آپ کا آپریشن نائٹ ہیمر. ڈو یو تھنک کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ لیٹ سپوز جو دوسری کینڈیڈیٹ تھی, آئی فارگاٹ ہر نیم, وہ ہوتی, کیا آج کیملا ہیرس, تو کیا آج حالات مختلف ہوتے؟ وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتی جو آپ نے ابھی گفتگو کی کہ اب سارے ملک یہی سوچیں گے مائٹ از رائٹ, ہم بھی نیوکلیر پاور بنے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ کریں. جی, یہ ڈیبیٹ تو اس وقت بالکل جاری ہے. جتنے بھی سیریس آبزرورز اور ایونٹس ہیں اس نے کہا کہ یہ جو ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا ہے یہ تو اپنی جگہ, اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ اسرائیل تو یہ تواتر کے ساتھ 1.5 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی ملوث ہو جائے. تو اسرائیل نے تو اپنا ہدف اچیو کیا ہے, پر دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا کیا نقصان ہوا, کیونکہ امریکہ نے تو اپنا میڈیشن رول جو ہے وہ ختم کر دیا, کیونکہ وہ حریف بن گیا, وہ پارٹی ہو گیا کانفلکٹ میں. ابھی جو لیٹسٹ تھوڑی سی بہتر خبر آئی ہے میرے خیال ہے وہ یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. بٹ ہما صاحبہ, آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کانفلکٹ میں کود پڑے ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ B-2 طیاروں کا استعمال کر کے میزلز ڈراپ کیے گئے اور ایران کی جو نیوکلیر انریچمنٹ اسٹیشنز تھے, پلانٹس تھے, ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے, تابکاری ہو سکتی تھی, ریڈیشن کسی دس کوڈ ہیو گون وے ورس.
اور امریکہ جیسا اتنا طاقتور ملک اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر جو کہ کہتے ہیں کہ میں وار مونگرر نہیں ہوں اور وہ بالکل امن کو ترجیح دیتے ہیں, ٹریڈ کو ترجیح دیتے ہیں, کتنی احمقانہ حرکت تھی ہے. میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ ٹریپ میں ہیں ٹرمپ اپنی زیونسٹ لابی کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, اور ان کو لٹرلی اس میں گھسیٹا گیا ہے کہ وہ اس ڈائریکٹ بمبنگ کریں. اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ IAEA اور قطر نے فوراً یہ رپورٹ جاری کر دی تھی کہ جو تابکاری کے لیولز ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حملہ کیا گیا اس سے کوئی پرولیفریشن نہیں ہوئی, لیکن نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کرنا ہی غیر آئینی اور غیر ذمہ دارانہ ایکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایران میں لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بالکل واضح طور پہ بتائیں گے کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا کہ جی میں 2 ہفتے میں تک اٹیک نہیں ہوگا یا ہم کچھ نہیں کریں گے, تو ایران بالکل تیاری پہ تھا کہ یہ ضرور اٹیک ہوگا. تو یہی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں, جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ وہاں سے اپنی کور کیپیسٹی, کور کیپیبلٹی کو ریموو کر چکے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چھوٹا ملک نیوکلیئر ایکوزیشن کرتا ہے تو اس کا بات کا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے ونریبل ہے, تو وہ آلٹرنیٹیو جگہ رکھتا ہے ذہن میں اس کو وہاں جو دنیا کو پتا ہوتی ہے اس کے سوا. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی ایران ڈیڈ. جو سب سے خطرناک بات پہلی بار ایران کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کو سی لینز پہ لے جائے, کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتا ہے تو آئل پرائسز ول شوٹ اپ, پوری دنیا امپیکٹ ہوگی اکنامکلی. تو اس وقت پہلی دفعہ ایران نے اسٹریٹ کو بند کرنے کا سمجھیے دھمکی دی ہے. آئی ایم ہوپنگ یہ سچویشن ریسٹرینٹ ہو جائے گی اور یہاں رک جائے گی اور مزید بے وقوف. اور اسٹریٹ آف ہارمز تک بات پہنچنے سے پہلے کوئی ڈسکلیشن ہو جائے تو بہتر ہے تمام ممالک کے لیے, خطے کے امن کے لیے اور گلوبل امن کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. we'll go on a short break, we'll be right back after a break. اچھا جی, اب جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی تو ظاہر ہے دنیا ایک اب جتنی کنیکٹڈ ہے, گلوبل ولیج کی ہم بات کریں تو غلط نہیں ہوگا. اگر ایک جگہ کچھ ایشو بنتا ہے تو پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں دیگر ممالک کی معیشت اور ظاہر ہے دوسرے افیئرز بھی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب جو سچویشن اس وقت دنیا کی بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ امریکہ کا اس جنگ میں کودنے کے بعد, ایران کا ریزیلینٹ رہنے کے بعد, تو اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہوگا کیا. ایک آپشن جو ایران کے پاس موجود ہے وہ یہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ چینل بند کر دے, وہاں سے ترسیل ہوتی ہے LPG کی اور آئل کی اور دیگر یہاں سے ساز و سامان جاتا ہے. سو امریکی حملوں کے بعد ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اس آبی گزرگاہ کو بند کرنے کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے. یعنی کہ 33 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس ہے اور دوسری طرف خلیج عمان واقع ہے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, ایران, اسی راستے سے تیل دنیا کے راستے جو ہے سپلائی ہوتا ہے. ان تمام ممالک سے مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ یعنی تیل کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 20% سپلائی ہوتا ہے اور اس گزرگاہ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے, جبکہ دنیا کو LPG کی 5% ترسیل بھی یہیں سے ہوتی ہے. اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنا ایک بھیانک غلطی ہوگی. یہ خود ایران کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا اور ذرا اسے ہم سمجھنا بھی چاہیں گے کیونکہ چین بھی ڈیپینڈنٹ ہے ایران سے جو تیل سپلائی ہوتا ہے, یعنی اپنی 50% ضروریات وہ یہاں سے پوری کرتا ہے. تو زیادہ تر دوست ممالک ہی ہرٹ ہوں گے, تو یہ آپشن کیوں اپنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ذرا جان لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاش. اس سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں نا کہ ماہرین کیا ہمیں بتا رہے ہیں. ماہرین بتا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی اس کی سپلائی بند ہونے سے دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہوگا. جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی, پاکستانی معیشت بھی متاثر ہوگی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تو تشویشناک صورتحال ہے. باہر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ماہر نفسیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خاقان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایرانی پارلیمنٹ نے اب یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. جو اب فائنل فیصلہ, حتمی فیصلہ وہ نیشنل سپریم لیڈر لیں گے. 20 سے 25% جو تیل ہے جو وہ سپلائی ہوتا ہے پوری عالمی منڈی کے اندر. عالمی منڈی میں اس وقت آپ جو ایران کی قیمتوں کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مندی ہو رہی ہے اور کیا کس طرف جا رہی ہے یہ بات؟ Of course, everyone hopes that better sense would prevail everywhere and people would try to de-escalate. اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. Diplomacy, I'm sure, back channels, یورپ میں meetings, یہ سب جو ہیں آگے بڑھیں.
اور ایک جس کو کہیں گے تصفیے کی طرف یہ کانفلکٹ چلا جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو تیل $78 پہ ہے, اس میں جو ایکسپرٹ اوپینین ہے آن آئل وہ یہ ہے کہ $10 سے $12 کا ایک کانفلکٹ کا پریمیم ہے. یعنی کہ اگر یہ کانفلکٹ نہ ہو رہا ہو یا ڈی ایسکلیٹ کر جائے تو the prices would fall between $65 to $70 برینٹ کی, جو اس وقت تقریباً $78 پہ ہیں. ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ what will happen if this was to de-escalate. دوسری طرف اگر 20% آئل کی موومنٹ ڈسرپٹ ہوتی ہے, اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسٹاک پائلز کیا ہیں, بٹ دی ایسٹیمیٹس آر کہ $90 to $100 اے بیرل قیمت جو ہے وہ جا سکتی ہے. میں ہمیشہ پہلے اگر گلوبلی بات کر لوں تو دیکھیے ہم ایک انفلیشن کو دنیا میں کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے دنیا کے میجر سینٹرل بینکس آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک, میں آسٹریلیا سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے صبح جاپان اور آسٹریلیا میں ہوتی ہے, اور پھر ایسٹ ایشیا کھلتا ہے, پھر پاکستان, پھر اگلے ممالک یورپین, اور پھر امریکہ کھلتا ہے. دیٹس ہاؤ the world opens every day. تو آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جو دنیا کے ممالک ہیں ان میں جو پالیسی ریٹ ہے سینٹرل بینکس کا, جیسے آپ کے سینٹرل بینک نے 10%, 11% کم کیا, اسی طرح جو باقی ممالک ہیں ان میں بھی پالیسی ریٹ نیچے آیا بیکاز انفلیشن نیچے آئی, یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح, اور اسی سے دنیا میں گروتھ آتی ہے, اور آپ پاکستان کے گڈ زیادہ بکتے ہیں, ٹریڈ زیادہ ہوتی ہے. اب اگر آئل کی قیمت بڑھے تو جو بینکس لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا دنیا کے کہ کٹ کریں گے 2 سے 3 بار اگلے 6 ماہ میں, وہ ریورس ہو سکتا ہے. سو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے. آپ نے پاکستان میں بھی یہ امپیکٹ دیکھا ہے. سو گلوبل اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے, پر یہ اگین ریئلی ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ کتنا عرصہ یہ کانفلکٹ چلتا ہے. یہ اگر اگلے ہفتوں میں کسی طرح سبڈیو ہو جائے. خاقان صاحب منظوری دے دی ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اب ہرمز بند ہونے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کہاں تک جا سکتی ہے, اور پھر پاکستان پر اس کی پاکستانی معیشت پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ شارٹ ٹرم بیسس پہ تو آف کورس آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا, آپ 30 تاریخ کو بھی دیکھیں گی کہ جو پاکستان میں تیل کی قیمت ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ بڑھانا پڑے گی, بیکاز $55 کا تیل تھا 5 مئی کو, آج $78 کا برینٹ ہے. سو آپ ذرا گیپ دیکھیے کہ کتنا بڑھ گیا ہے, یعنی کہ لٹرلی $23 بیرل بڑھ گئی ہے یہ قیمت. سو قیمت بڑھے گی, اس کا امپیکٹ آف کورس ایک سلوئنگ اکانومی ہوتی ہے. سیکنڈ, انفلیشن پہ بہت امپیکٹ آتا ہے. تو جو ایک امپیکٹ آپ نے ابھی منڈے کو دیکھا لاسٹ, وہ تھا کہ پالیسی ریٹ 11% پہ ہی رہا, سینٹرل بینک نے کم نہیں کیا صدر. حالانکہ اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو 5% پہ ہے, تو ایک اسیوم کر سکتے تھے آپ کہ 0.5% ریڈکشن آنی چاہیے تھی. بٹ فارورڈ لکنگ بیسس پہ اب یہ لگ رہا ہے کہ انفلیشن اگلے سال اگر 7.5 یا 8% پہ چلی جاتی ہے تو پھر تو شاید 11% کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ وہیں پہ رہے. سو ایک تو یہ امپیکٹ, دوسرا سو 3 امپیکٹس ہم نے, سلوئنگ اکانومی, ہماری انفلیشن بڑھتی ہوئی, پالیسی ریٹ جو ہے وہ اتنا کم نہیں ہوگا, اور اس سب کا جو امپیکٹ ہے وہ آف کورس لوگوں کی جیبوں پہ آتا ہے. سو پیپل پے دا پرائس, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, اور اگر اکنامک گروتھ واپس اس طرح نہیں آتی جیسے ہم سوچتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے جاب کریشن پہ آتا ہے. سو آخر میں جو سب سے زیادہ پاکستان کا امپیکٹ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ $60 اور $70 کے درمیان جو تیل کی قیمت ہے وہ ہمارے امپورٹ بل کو گھٹا دیتی ہے. پر جب ہم $80, $85, $90 پہ چلے جاتے ہیں یا بیونڈ چلے جاتے ہیں تو انفلیشنری امپیکٹ تو آتا ہی ہے صدر, بٹ سب سے بڑا جو ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے تو جو بیرونی خسارہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ کے سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. سو یہ ہے ایک اوور آل امپیکٹ جو تیل کی قیمتوں کا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا جو روپیہ تھا ورسز دا ڈالر وہ 278, 279 پہ بڑے عرصہ ٹریڈ کرتا رہا ہے ورسز دا ڈالر. آج وہ 283 پلس پہ چلا گیا ہے. تو آپ نے 1.5% کی گراوٹ روپی ورسز دا ڈالر بھی دیکھی, کیونکہ اگین یہ خدشہ ہے کہ جو ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی ایز دا امپورٹ بل گوز اپ. یہ ایک اوور آل جائزہ ہے. یہ اوور آل جو میکرو اسٹیبلٹی ہے اس کو جسے کہیں گے ایک طرح سے ڈینٹ کر سکتا ہے. یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ ڈسٹرب کر دے گا, بٹ ڈینٹ ضرور کر سکتا ہے. اور جو اکنامک گروتھ کے لیے ہم پلیٹ فارم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. یہ ہے ایک اوور آل. پر اس کا آخر میں صدف جو امپورٹنٹ بات ہے
وہ جو آفیشیل اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے جو میٹیگیٹنگ میجرز ہیں کہ کوئی چیز آپ کو اسٹرائک کر رہی ہے تو اور یہ ایک ایگزوجنس یعنی کہ باہر سے اکانومی کو اگر شاک لگ رہا ہے تو آپ نے کیا میٹیگیٹنگ میجر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرچہ جو ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں, جسٹ لاسٹ کامنٹ, وی ہیو نو ٹائم ڈاکٹر خاقان صاحب, لیکن آپ نے کہا کہ کچھ ظاہر اس پہ سوچنا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری سچویشن پہ کہ معاشی اثرات کیا پڑ سکتے ہیں سے بات کر رہے تھے. جائیں بریک پہ حاضر ہونے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور اسی تسلسل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیاحتی مقام کا رخ کر رہے ہیں ود دیئر فیملیز, ود دیئر کڈز. بچوں کو ناردرن ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں. اسی کے پیش نظر اس ویکینڈ پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. میں بات کروں کالام میں پیش آنے والے واقعے کی, جہاں پر بوٹ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے ڈوب گئی اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد جہاں بحق ہو گئے. اس واقعے کے اندر ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی اور منظر عام پر ہی آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کتنا تیز تھا. اچھا, اطلاعات کے مطابق اس بوٹ کے, اس تمام تر بوٹ کے مالک کے پاس جی نہ NOC تھا, وداؤٹ NOC وہ یہ اس پانی کے اندر یہ چلا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پانی کے تیز بہاؤ کے ہوتے ہوئے وہاں پر ریسکیو حکام کیوں نہیں موجود تھے, کوئی لائف گارڈ کیوں نہیں تھا. وداؤٹ اینی پریکاشنز, اینی پریکاشنری میئرز وہاں پر گاڑی چلائی, یہ بوٹ چلائی جا رہی ہے. پلیس ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کافی زیادہ ایسے سیفٹی میجرز ہیں وہ لیے جائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. ایک کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. اب سوچیں کہ فیملیز ہیں, اب وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں جو وہاں پر مینیج کر رہی صورتحال کو ان پر, کہ تمام تر انہوں نے پریکاشنز لیے ہوئے ہوں گے, تمام تر سیفٹی میجرز یہاں پر ہوں گے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اور جو ہم اگر ساری صورتحال میں ڈپٹی کمشنر کے بیان پر بات کریں تو انہوں نے غیر قانونی کشتی چلانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی لگا دی ہے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا. بات کر لیتے ہیں شہزاد عالم, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد عالم بتائیے گا, بڑا افسوسناک واقعہ ہے, ابھی جو وجہ آ رہی ہے سامنے, کیا یہی وجوہات ہیں کیوں وہاں پر نہیں سیفٹی میجرز تھے, NOC نہیں تھا, اور کیوں غیر قانونی طور پر یہاں پہ کشتی چلائی جا رہی تھی؟ جی بالکل صدف, جس طرح آپ نے کہا تو بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے جو کہ عید کی چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں جو سیاح ہے وہ سوات کے سیاحتی علاقوں پر آئے ہوئے تھے. تو اس میں ایک واقعہ جو پیش آیا ہے کالام میں, تو وہاں پر ایک خاندان کے تقریباً 11 افراد ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے, جن میں خواتین بھی تھے, بچے بھی تھے, مرد بھی شامل تھے. لیکن میں آپ نے کہا کہ ان کو نہ NOC ملی تھی نہ کچھ اور. تو لنڈاکے سے لے کر کالام تک دریائے سوات میں مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر کشتی رانی کی جا رہی ہے. یہاں پر گھڑ سواری کیے جا رہے ہیں, یہاں پر خود ساختہ چیئر لفٹ لگائے گئے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے اور ہم نے کئی دفعہ اس کو کوٹ بھی کیا ہے, اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ مختلف مقامات پر جو خود ساختہ چیئر لفٹ ہے, جو کشتیاں ہے, جو دیگر اشیاء وہ دریا میں گر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کے سانحات پیش آتے ہیں. جو واقعہ پیش آئے ہے تو یقیناً یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے جس میں ماں اور بیٹی سمیت 2 مزید بچے جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے. ٹھیک ہے شہزاد, ہمیں DC سوات نے بھی جوائن کیا ہے. محمد حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انتہائی افسوسناک کیا پیش آیا, اور یہاں فرسٹ تھنگ فرسٹ سوال یہ بنتا ہے کہ اس مقام پر ریسکیو یا حفاظتی عملے کا کوئی نمائندہ, کوئی رکن کیوں نہیں موجود تھا, سیفٹی میجرز کیوں نہیں لیے گئے. ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا, اس پانی میں اترنا ہیومنلی پاسبل نہیں تھا, پھر بھی ایک کشتی میں 5 لوگ سوار ہو کے وہاں پر کشتی چل رہی تھی. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوات اور سوات کی عوام کی طرف سے جو غمزدہ خاندان ہے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کر رہا ہوں, اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن جی حامد صاحب آپ کی آواز, جی آپ کی آواز بریک ہو کر آ رہی ہے, تو ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیوں ایسا ہے, اور دفعہ 144 اب لگائی گئی ہے, پہلے کیوں نہیں, اور غیر قانونی طور پر نہ صرف یہاں پر چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے بلکہ گھڑ سواری بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی بتایا جائے کہ اس طریقے سے جو ہے کشتیاں بوٹ بھی چلائی جا رہی ہیں. تو یہ کون سی مافیا ہے جو پیسے بنا رہی ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے, اور ظاہر لوگ اتنی ریسرچ نہیں کرتے ہوں گے, اتنا شاید انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہوگا. اب آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے یہ بوٹ اوور لوڈ بھی ہو,
تو بہت ساری صورتحال اس حادثے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ اگر انتظامیہ کی منظوری نہیں ہے, NOC نہیں ہے, تو پھر کیسے اس طرح کے اسپورٹس کو الاؤ کیا جاتا ہے جس سے کسی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ بالکل ایسی ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں کہ جس گھر سے 5 یا 4 میتیں اٹھی ہیں, ایک ہی خاندان سے 4 میتیں اٹھی ہیں, اس گھر میں اس وقت صفحہ ماتم بچھا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹورسٹ اس وقت اب سیاحتی مقاموں کا رخ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیک سیزن ٹائم ہے. سائم درجنوں کشتیاں وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہوں گے. ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر عامر صاحب آپ سے سوال یہ ہو رہا تھا کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا, کیا آپ کی طرف سے اجازت تھی اس طرح کے اسپورٹس کی کہ بوٹ بھی چلا لیں اور دیگر اسپورٹس بھی یہاں پر ہوں؟ السلام علیکم میم. ایسا ہے کہ اس چیز کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, اور ہم نے جو پریکاشنری میجر کے طور پہ عید سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ ٹورسٹ انفلکس بہت زیادہ ہوگی عید کے بعد, اسپیشلی گرمیوں کے بڑھ جانے کے وجہ سے. تو ہم نے 2 جون کو 2025 کو ہم نے 144 کا نفاذ کیا تھا, جس میں انلیگل ریفٹنگ اور بوٹنگ اور انلیگل ایون سوئمنگ بے دریا میں, اس پہ کمپلیٹلی ہم نے بین کیے تھے اس کو. اور یہ جتنی بھی کشتیاں تھی, اور خاص کر یہ والی کشتی جو بدقسمت خاندان جس میں سوار تھا, یہ بھی انلیگل تھی, اور اس کا آپریٹر کل رات کو گرفتار بھی ہوا ہے. اور اس پہ تھرو آؤٹ 2 جون سے کے بعد ہم نے اس میں ملٹیپل FIRs بھی کیے, اور کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیے, اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ 128 کلومیٹر دور ہے منگورا سے, اور کالام سے بھی کوئی 3.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہیں. اور یہ جو لوکلی بلڈ کشتیاں ہے, یہ ان لوکل لوگوں کی ہیں, اور یہ جب بھی AC وغیرہ, اسسٹنٹ کمشنر اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے لوگ ادھر جاتے ہیں, تو یہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور اپنی کشتیاں بھی چھپا دیتے ہیں یا ادھر چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی آنکھوں سے ہوجل تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ؟ کس طریقے سے آپ لوگ میک شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ غیر قانونی کشتیاں نہ چلے؟ ہمارے رپورٹر کہہ رہے ہیں وہاں پہ چیئر لفٹ بھی غیر قانونی ہے, اور دیگر اسپورٹس بھی یہاں پہ اسی طرح کے ہو رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. بالکل, یہ کنٹینیوسلی اس میں, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کارروائی نہیں ہو رہی ہے, اس میں کنٹینیوسلی FIR کی پوری کاپیز اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے, واٹس ایپ پہ بھی ہے, اور ہم نے کافی لوگوں کو اس میں گرفتار بھی کیا ہے. ایون یہ تو شاہی باغ ہے, اس میں تو کم ٹورسٹ آتے ہیں. مہوڈنڈ بہت بڑا ایریا ہے, اس میں بھی کافی کشتیاں لیگل وغیرہ یہ چلتی رہتی ہے, اور ہم اس میں کارروائیاں کرتے رہتی ہیں. اور اس کے لیے SOPs جو ہے وہ ابھی بالکل وضع ہے. تو NOC کے لیے کسی نے اپلائی نہیں کیا. ہمارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم نے کافی اس میں اویئرنیس سیشن کیے, لوگوں کو سینسٹائز کیا ہے, اور جتنے بھی علاقے کے ماہرین ہیں, ایلڈرز ہیں, خاص کر کالام میں, تو ان کو ہم نے لوپ میں لیا تھا. اور اسسٹنٹ کمشنر نے 1 ہفتہ پہلے دونوں جگہوں کا معائنہ کیا, دونوں جگہوں کو وزٹ کیا تھا, اور لوگوں کو سینسٹائز کیا تھا. لیکن یہ ایون جو یہ بدقسمت حادثہ ہوا ہے, اس میں بھی لائف جیکٹس کسی نے یوز نہیں کیے, حالانکہ کشتی میں بھی پڑے تھے, اور ان کو بتایا بھی گیا تھا. اور اس وجہ سے پھر جو سربراہ تھا خاندان کا, جو کشتی میں سوار نہیں تھا, اس نے FIR بھی درج نہیں کی. FIR بھی ہماری طرف سے درج ہوئی ہے. لیکن آپ صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہو گئے اس علاقے سے اور راستوں سے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں اس میں ہیں, یہ راستہ, یہ پانی, اس کے اندر بڑے بڑے پتھر ہیں, ظاہر ہے جو کہ ایک بڑا خطرناک ہے. یہ وہ راستے ہیں جو باقاعدہ موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ہموار راستے نہیں ہے. یہاں پر تو کشتی چلانا ہی بڑا ناممکن سی بات لگتی ہے. آئی کیسے؟ دوسری, آپ کی سرویلنس ٹیمیں ہوں گی, یا آپ وہاں پر جو بھی سیکیورٹی کو میک شور کرتا ہے, وہ سب کہاں ہیں اگر وہ ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, تو ان کو روکنا بھی تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. بالکل, ہم نے اس میں, جیسے کہ میں نے کہہ دیا, اس میں ہم نے کارروائی آلریڈی کی ہے, پہلے بھی کی ہے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ GPable ٹریک ہے. کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے کشتی والے کو اس پہ FIR درج کر دی ہے, لیکن ذمہ داران تو انتظامیہ بھی ہے, ذمہ داران تو سرویلنس ٹیم کا نہ ہونا بھی ہے. بہت ساری کشتیاں ہم نے کنفسکیٹ کیے, ہمارے پاس سارے ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور FIR ہی ہم کر سکتے ہیں, اور تو ہم کوئی سزا تو ہمارے کام ہی نہیں ہے, وہ تو جوڈیشری اور سارے وہ کرے گی. ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور اس میں کافی کارروائیاں کی ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو جگہ ہے بالکل کشتی رانی کے لیے یا مطلب بوٹنگ کے لیے بالکل مناسب ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمیں NOC کے لیے اپلائی کر دے تو ہم دیکھ لیں گے. NOC کے لیے 2 شرائط ہے SOPs میں, کہ ایک تو فٹنس آن دا اسپاٹ, اور دوسرا ایکسپیرینس بوٹ ڈرائیور کا. تو وہ دونوں اگر ٹھیک ہو تو, لیکن کسی نے ہم سے NOC نہیں لی اس بابت. اچھا, تو یہ بتائیں پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے ان چیزوں پر نظر رکھنا, غیر قانونی کشتیاں نہ چلیں ان پہ نظر رکھنا, یا پھر صرف آپ یہ کرتے ہیں حادثہ ہوتا ہے, کشتی آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں؟
کون اس کی ذمہ داری؟ یہ اس کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اپر سواٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور ٹورسٹ پہ اور لوگوں پہ ساروں پہ آتی ہے. مطلب یہ ہماری کمبائن بالکل. اگر ہم اس کو ان کو ہم یہ کہیں کہ آپ لائف جیکٹس پہنیں، لائف جیکٹس ان کو دے رہے ہیں اور وہ نہیں لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وہ ہے. تو لوگوں میں بھی اویئرنیس کی فقدان ہے اور وہ لائف جیکٹس یوز نہیں کرتے. جیسے کراچی میں یہاں پر جو ہے وہ کہیں بھی پارکنگ ہوتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، پارکنگ مافیا خود سے پیسے لیتے ہیں. آپ کہیں کہ جی یہ شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ یہ قانونی پارکنگ ہے یا غیر قانونی پارکنگ ہے. یہ تو آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر صرف ملکی سیاح نہیں آتے ہیں، غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم ساروں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز کا اس پیس کا اور اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور ان کا خیال رکھیں تاکہ ان حادثوں سے. حامد صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا المیہ ہے سوات سے لے کے کراچی تک کے حادثات کے بعد اقدامات کیے جاتے ہیں. اب آپ بتا دیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ فیوچر میں ایسے حادثات کو اوائڈ کیا جائے؟ ہم نے تو پہلے بھی کیے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی کی تھی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ چیئر لفٹ وغیرہ ایلیگل تھے وہ بھی ہم نے ریموو کیے تھے پچھلے سال. اس دفعہ بھی ہم نے اس حادثے میں بہت پہلے ہم نے FIRs وغیرہ اور ایلیگل بوٹنگ پہ پابندی بھی لگائی تھی اور بوٹس کو کنفسکیٹ بھی کیا تھا. تو اب ویسے بھی اسپیک نہ ہو، ابھی وہاں پہ کوئی غیر قانونی کشتی نہیں چل رہی، کوئی چیئر لفٹ غیر قانونی نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آن ریکارڈ؟ شاہی باغ میں تو کمپلیٹلی بین ہے کشتی رانی، اور اسسٹنٹ کمشنر آج ماڈرن ہم نے بھجوا دیا ہے. ادھر بھی وہ کمپلیٹلی جتنی بھی کشتیاں ہیں وہ سارے کنفسکیٹ کر دیں گے. ہم نے ٹیم بنائی ہے، آلریڈی ٹیم ان پلیس تھی اپر سواٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں. بہت شکریہ حامد صاحب. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر اگر کسی کی جان جاتی ہے تو جو وکٹم بلیمنگ کا سلسلہ ہے نا، مر جانے والے پر بھی یہ بلیم دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، انہوں نے لائف جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے یہ سب. ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں جو آپ نے کرنی ہے، ایک شہری کی ذمہ داری ہے، لیکن شہری آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. جب وہ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی مقام پر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ٹورسٹ پلیس ہے تو یہاں ہمارے لیے بہترین سہولیات ہوں گی، ہم پیسے دے رہے ہیں اس بات کے. یہ میک شور کرنا آپ کا کام ہے کسی کی جان نہ جائے. آپ نے کشتی والے کو پکڑ لیا، لیکن کل وہ کشتی والا پھر سے دوبارہ آ جائے گا، اسے پتا ہے کہ یہاں سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. بالکل جی. اور اس کے اوپر جو بھی اقدامات ہوں گے اس کے بارے سے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اب بات کر لیتے ہیں موسم کی. ذرا ملک کے بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو ملک کے بالائی علاقوں میں، شمال مشرقی اور مغربی علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب، KP، آزاد کشمیر، GB کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو ملی. موسم خوشگوار رہا. اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی. KP کی بات کی جائے تو وہاں پری مونسون بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے، جبکہ کئی مکانات کو نقصان بھی پہنچا. کراچی میں مطلع ابر آلود رہا، مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی. اب محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ہے. یہ تو میں لاسٹ ویک سے سن رہی ہوں. ابھی نیا ہفتہ شروع ہو گیا، منڈے ہے نا آج. یہ جب ہم لاسٹ جمعے کو گئے تھے شو کر کے، تب بھی ہم یہ سن رہے تھے. ویکینڈ پہ ہم انتظار کرتے رہے. اور مجھے بتائیں سائم، یہ بوندا باندی ہوئی کہاں پر ہے؟ ایگزیکٹلی. جائیں گے جی ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. بات ہو رہی تھی موسم کی، تو موسم یہ ہے کہ یہاں پر کراچی میں بوندا باندی ہوئی. کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسی ہوئی مجھے نہیں معلوم، کہ میرے علاقے میں نہیں ہوئی تو مجھے نہیں معلوم. ٹرو. اچھا، ویسے میں اس دن صدر میں تھا تھرسڈے کو، میں نے ہلکی سی بارش ایکسپیرینس کی. اسے بارش کہتے ہیں. وہ جو بھی تھا وہ ایک ہلکا سا ایسا لگتا تھا کسی نے کپڑے استری والا اسپرے نہیں ہوتا، وہ کسی نے دور سے ایسے کیا ہے، شاور کیا ہے. اچھا، تو ہم مونسون کے اوپر بات کر رہے تھے اور بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں شدید گرمی برقرار ہے، تاہم جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے 24 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں پری مونسون بارشوں کے سلسلے کا جاری رہنے کا اندیا بھی دے دیا ہے. چلیں، تو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نواب شیر، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں الماس خان. تو ان دونوں کی طرف چلتے ہیں اور ذرا سب سے پہلے تو ذرا ہم لاہور کی خبر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. سو الماس بتائیے گا موسم کیسا ہے اور پری مونسون تیاریاں کیا ہیں، بارشوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ صدف، آپ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ اب لاہور والوں کی خبر لیتے ہیں. یہ نیگیٹو سینس میں چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خبر لیتے ہیں. چلے میں اسے کریکٹ کر لیتی ہوں، آپ ہنسا نہ دیں مجھے.
بالکل صدف، لاہور میں تو مونسون بارشوں کا آغاز 20 تاریخ کو ہوا تھا لاہور میں، اور لاہور کے علاوہ جو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں وہاں پہ بھی 20 تاریخ کو یہ شروع ہوا، لیکن 20 تاریخ سے پہلے جو شدید گرمی تھی وہ لاہوریوں نے، کراچی والوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ کیا گرمی تھی یہاں پہ، 46 ٹیمپریچر تھا صدف لاہور، کراچی والوں کو گرمی کا نہیں پتا ہوگا الماس، وہ 46 بتا رہے ہیں ٹیمپریچر. بالکل بالکل، آپ تو یہیں سے گئے ہیں. بالکل یہاں پہ 20 تاریخ کے بعد جو بارشیں ہوئی اس سے ایک دم سے ٹیمپریچر ڈپ ہوا، اور وہ ٹیمپریچر آ گیا 34-35 تک آ گیا، اور بارشیں ہوتی رہی، موسم خوشگوار ہو گیا. اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت حبس بہت زیادہ ہے کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60+ ہے، اور اس وقت ہوا چل نہیں رہی. 3 ناٹیکل مائل کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور محکمہ موسمیات جس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 ناٹیکل مائل ان کی کتابوں میں 0 ہوتی ہے. جب 10 سے اوپر جائے تو ہوا چلتی ہے، اسے ہوا سمجھتے ہیں، اور اس کے باعث ہم لاہور والے شدید اس وقت حبس میں ہیں. ٹیمپریچر تو بہت زیادہ نہیں ہے، ٹیمپریچر آج زیادہ سے زیادہ، لیکن لاہور میں اچھی بارشیں تو ہو ہی جاتی ہیں نا، تو اس بار کیا بتایا جا رہا ہے، کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں؟ صدف آج بھی بارش کا امکان ہے. دوپہر سے پہلے تو حبس بہت زیادہ ہوگی، لیکن دوپہر کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حبس ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک دم سے جو جاری بارشوں کا سپیل ہے وہ ایک اور سپیل آئے گا، اور لاہور والوں کو خوشگوار موسم. ٹھیک ہے الماس، پشاور سے بھی نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ذرا نواب شیر سے پشاور کی صورتحال جانے تھے. نواب شیر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ویدر جو تبدیل ہوا ہے پشاور میں، موسم چینج ہونے کے باعث حادثات بھی پیش آئے، تو کون کون سے علاقوں میں حادثات پیش آئے، ذرا اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں پری مونسون بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ ابتدائی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق تیز بارش، آندھی اور فلڈز کی وجہ سے جو ہے وہ صوبے کے مختلف اضلاع میں 6 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. ان 6 افراد میں جو ہے وہ 3 مرد، 2 بچے اور 1 خاتون شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں 3 مرد اور 2 خواتین شامل ہے. جبکہ تیز بارش، تیز آندھی، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ 7 گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے، جن میں سے 5 گھروں کو جو ہے وہ جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جبکہ 2 گھروں کو جو ہے وہ مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے. اسی طرح جو 7 دیگر بلڈنگ وغیرہ ہے ان میں سے بھی جو ہے 4 بلڈنگوں کو جو ہے وہ جزوی نقصان پہنچا ہے، اور 3 بلڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر بارش اور ان تیز ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو چکے، منہدم ہو چکے ہیں. اور یہ سارے نقصانات جو ہے وہ مانسیرا، ایبٹ آباد، کولائی اور اپر تو نواب شیر، اب رواں ہفتے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طوفانی بارشوں کا خدشہ ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے بتائیں اقدامات. جی بالکل، اس سلسلے میں بھی یہ پری مونسون بارشوں سے پہلے ہی جو پی ڈی ایم اے نے تمام ان اضلاع کو جہاں پر موسلادھار بارش، لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کا خطرہ تھا، ان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی، اور تمام اضلاع کو کہا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں خصوصی طور پر اقدامات کرے، تمام تر مشینری اور تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے. تو پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ پہلے ہی الرٹ اس سلسلے میں جاری کیا تھا، اور وہاں کے جو ضلع انتظامیہ اور اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پہلے سے بھی اقدامات کیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بارش کی وجہ سے اور تیز آندھی کی وجہ سے نقصانات لازمی سامنے آتے ہیں، تو ان اقدامات کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے خاص نقصانات نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ 6 افراد جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، جبکہ 5 جو ہے وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں. اور جس طرح میں نے بتا دیا تھا کہ پی ڈی ایم اے نے پہلے ہی ان تمام اضلاع کو جو ہے وہ الرٹ جاری کیا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ کچھ اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اور وہاں پر جو ہے بہت شکریہ پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. الماس خان ہمارے ساتھ لاہور موجود تھے اور اقدامات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور اور پشاور میں. بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اب وہ لوگ جو ہے وہ احتیاط کریں، تھوڑا خیال بھی رکھیں اور جو انتظامات ہیں اسے بہتر کیا جائے. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ رواں ہفتے جو ہے سسٹم کہا جا رہا ہے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کی شدت کیا ہوگی، دورانیہ کیا ہوگا. انجم صاحب بتائیے گا سب سے پہلے اوور آل ملک میں یہ جو سسٹم داخل ہو رہا ہے کہاں کہاں بارشیں ہوں گی اور کتنے دن ہوں گی؟
جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ بات کر لیں کہ جو موجودہ پری مانسون کا سلسلہ جاری ہے یہ اس بات کی توقع ہے کہ کل تک یہ جاری رہے گا, کل علی صبح یا دوپہر تک, اور تھوڑے سے گیپ کے بعد 25 تاریخ کی دوپہر سے ایک اور مشرقی ہواؤں کا سلسلہ جسے ہم مانسون کہہ سکتے ہیں وہ ملک میں داخل ہوگا, جس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد اور اس سے ملکہ خطہ پوٹوہار, نارتھ ایسٹ پنجاب جس میں لاہور, سیالکوٹ, نارووال کے اضلاع آتے ہیں یہاں پر, اس کے بعد کشمیر اور KPK کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پنجاب کے بقایا علاقوں, مغربی پنجاب کے حصوں اور بلوچستان کی نارتھ ایسٹرن سائڈ پر اس کا پینیٹریشن شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی توقع ہے کہ 26 تاریخ سے یہ سلسلہ تقریباً سندھ کے اکثر اضلاع کو متاثر کرنا شروع کرے گا, اور اس بات کی توقع ہے کہ اس ویکینڈ پہ جو ہے کراچی میں بھی بارش ہو جائے گی. اچھا, اور یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات بتائی ہے کہ ہمیں تو لگا تھا کہ ابھی جو ویکینڈ گزرا ہے اس پہ بھی بارش ہوگی. جی انجم صاحب. جی انجم صاحب, کی بارش ہوگی یا بوندا باندی ہوگی یا پھر کراچی کے جو آؤٹسکرٹس ہیں وہاں بارش ہوگی؟ ذرا ہمیں بتا دیں, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بارش ہوگی تو کہاں ہوگی. جی دیکھیں, بوندا باندی تو آلریڈی ہو رہی ہے. پچھلے 3 دن سے کراچی کا موسم بہت اچھا ہے اور اکثر مقامات پر جو ہے کہیں کہیں جو لائٹ رین بھی ہوئی اور کچھ موٹر سائیکلز کے جو ہے وہ پھسلنے کے واقعات بھی ہوئے. تاہم جو ویکینڈ پہ بارش ہے انشاءاللہ اس بات کی توقع ہے کہ وہ تقریباً پورے کراچی شہر میں. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بڑی اچھی نوید سنا دی ہے. تو کتنے ملی میٹر بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اور کب تک یہ سلسلہ رہے گا کراچی کے اندر؟ دیکھیں جی, فی الوقت تو یہ 2 دن کا سلسلہ نظر آ رہا ہے اور اس دوران اس بات کی توقع ہے کہ درمیانی سے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, تو آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے اور ہمیں تو اس کے ٹکر چلانے چاہیے. بات ہے, بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے بڑی اچھی آج خبر سنا دی. اب ویکینڈ کے لیے سب اپنے اپنے پلانز بنا لیں. ابھی تو خیر منڈے ہے, بڑا مشکل یہ ہفتہ گزرے گا, منڈے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, بٹ ویکینڈ آنے والا ہے اور ویکینڈ پہ بارش کی بھی نوید آپ کو سنا دی ہے. تو اب آپ اپنے پلانز ابھی سے سیٹ کر لیں. ویسے پلان کیا سیٹ کریں؟ میں نے ویسے سنا ہے کہ کراچی میں ایک ورلڈ کلاس ریزورٹ بننے جا رہا ہے. اپنے میئر ہے نا مرزا وہاب صاحب, وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ ملیشیا تھائی لینڈ بھول جائیں گے آپ لوگ, وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو میں بڑا انٹائس ہوا یہ بات سن کے, تھائی لینڈ ہی بھول جائیں گے. تھائی لینڈ کا حوالہ دیا تو ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں. خیر, بلدیہ عظمہ کراچی نے شہر میں پہلا ورلڈ کلاس بیچ ریزورٹ عوام کے لیے کھول دیا. اب سوچیں ویکینڈ پر بارش بھی ہو رہی ہے اور پھر اگر آپ یہاں جائیں گے تو کیا ہی مزہ دوبالا ہو جائے گا. اور یہ جدید ریزورٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تیار کیا گیا. اس کا مقصد شہریوں کو بین الاقوامی معیار کی تفریح فراہم کرنا, یہ مقصد ہے. اچھا ہاں بالکل بالکل. تو میں تو آپ ویسے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں, کیا خوبصورت ریزورٹ. اچھا, یہاں پر عوام الناس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خدارا جس کنڈیشن میں یہ آپ کو مل رہا ہے برانڈ نیو چمچماتا, اس کو ایسے ہی رکھیے گا. آپ کی بہت مہربانی, کچرا نہ پھینکیے, یہاں پر لٹرنگ نہ کریے گا, پلاسٹک نہ پھینکیے گا, اوقات نہ دکھاتے پلیز. میرا یہ آپ کو میں کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہوں, وہ کام مت کیجیے گا, پورے شہر میں ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں یہ ہم لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے نا. تو اگر ہم یہ ہماری پراپرٹی ہے, ہم اس کو اگر اچھے سے پیار سے نہیں رکھیں گے, جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح اگر اس کو بھی صاف رکھیں گے تو بڑا اچھا سیاحتی اسپاٹ بن سکتا ہے. اور جو سیاح کراچی آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر ضرور جائیں گے. اب ایک ورلڈ کلاس لیول کا آپ کو ریزورٹ مل گیا کراچی میں, آپ اپنی فیملیز کے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ اس بیچ کو گندا نہیں کرنا ہے جو ساحل ہے. ایک چیز جو میئر کراچی نے بولی وہ یہ بھی کہ وہ چاہتے ہیں جی کہ بیچ اسپورٹس کو فروغ دیا جائے. اور صرف یہی نہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آغاز ہے, اس کے بعد ملیر, ابراہیم حیدری اور دیگر ساحلی علاقوں میں بھی مزید ریزورٹس. واو, چلیں جی. پھر ARY نیوز کے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, شہریوں کے لیے اس ریزورٹ میں کیا کیا سہولیات دستیاب ہیں, ذرا ایک دفعہ ہمیں بتائیے گا, بریک ڈاؤن کریے گا. جی بالکل سائم صدف, دیکھا جائے تو سہانا موسم ہے اور آپ لوگوں کو بھی جس طرح ورلڈ کلاس ریزورٹ بنایا گیا ہے میئر کراچی کی جانب سے پبلک پارٹنرشپ کے تحت, اس کو دیکھنے کا لیے لوگوں کی تعداد جو ہے اب آنا شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پس منظر بچے جو ہے پول میں نہا رہے ہیں. اگر سمندر میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو پول میں نہا کر انجوائے کر سکتے ہیں. دیکھا جائے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ ویژن تھا کہ سرکاری سطح پر جو سستی تفریح گاہ ہے وہ میئر کراچی جو ہے شہریوں کو فراہم کرے. اس حوالے سے میئر کراچی نے پہلا تحفہ ساحلی سمندر پر سب سے پہلی مرتبہ یہ جو یورپین طرز پر جو
ریزورٹ ہے اس کو جو ہے فراہم کر دیا ہے شہریوں کے لیے. اس میں تمام تر سہولیات ہیں. دیکھا جائے تو اس کے اندر ریسٹورینٹ ہے. لوگ اپنے گھروں سے کھانے بنا کر لاتے تھے, اب ان کو کھانے بنا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو رومز بھی, جو روم ہے بہت زبردست, بہت خوبصورت روم ہے, بہت زیادہ سہولیات ہیں. لائف گارڈ کی سہولیات. یہ بتائیے گا کہ یہ فری انٹری ہے اس ریزورٹ کی یا کوئی پاسز, کوئی ٹکٹ والا نظام ہے؟ جی بالکل سائن, دیکھا جائے تو یہاں 3,000 سے لے کے 30,000 تک کی کیٹیگری ہے. دیکھا جائے تو یہ 20 کے قریب ریزورٹ بنائے گئے ہیں. 10 ابھی مکمل طور پہ تیار ہے, 10 مزید جلد تیار ہو جائیں گے, جس کے بعد یہ کیٹیگری ہے 3,000 روپے میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں, انجوائے کریں اور اپنے گھر کو چلے جائیں. جنہوں نے ریزورٹ کے تحت روم لینے ہیں تو وہ باقاعدہ طور کیٹیگری ہے اس میں. افضل یہ بتائیں کہ آپ نے کہا 3,000 سے 30,000, تو کیا فرق ہے سہولیات میں؟ 3,000 والے میں کیا ہے اور 30,000 والے میں کیا ہے؟ دیکھیں صدف, آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ جب فارم ہاؤس بک کراتے ہیں تو تقریباً 70 سے 75,000 روپے لگتے ہیں. یہاں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ سمندر ہے. سمندر کے ساتھ ساتھ جو رومز ہیں وہ بالکل یورپین طرز کے حوالے سے دیے گئے ہیں. تمام تر سہولیات موجود ہیں, اے سی ہے اور LED ہے. تمام تر جو شہری سہولیات چاہ رہے ہوتے ہیں یورپین طرز پر, وہ تمام تر چیزیں دستیاب ہیں. تاہم دیکھیں تو فارم ہاؤس پر تقریباً اگر ایک فیملی. افضل یہ ذرا مجھے یہ بتائے گا کہ 3,000 والے ریزورٹ میں اور 30,000 والے ریزورٹ میں ان کے پیکیجز میں کیا فرق ہے, فیسلٹیز میں کیا فرق ہے؟ کمرے بہتر ہیں, پولز بہتر ہیں, پول ہے یا نہیں ہے, پول الگ الگ ہیں, جکوزیز ہیں, کیا فرق ہے؟ اے سی ہے, نان اے سی ہے؟ دیکھیں 3,000 روپے میں یہ ہے کہ آپ یہاں ریزورٹ پہ آ سکتے ہیں, پول پہ نہا سکتے ہیں, بیچ پر جا سکتے ہیں اور کھانا کھا کر اپنے گھر کو جا سکتے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو 30,000 تک کا جو پیکیج ہے اس میں باقاعدہ طور پر روم ملیں گے. روم کے سائز ہیں, کتنے فیملی ممبر ہیں, اس فیملی ممبر کے حوالے سے اس حساب سے جو روم فراہم کیے جائیں گے. یہ سب سے مین چیز ہے. دیکھا جائے تو یہ ساحل سمندر پر سب سے پہلا ریزورٹ ہے جو دیکھا جائے تو اس تمام ہڈ میں تمام تر جو سہولیات ہیں وہ کہیں دستیاب نظر نہیں آتی. جی اچھا, تو مطلب ہم اس بات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو 30,000 والا ریزورٹ ہے وہ ذرا کچھ نہ کچھ تھائی لینڈ کے قریب, ملیشین اور تھائی لینڈ بیسیکلی وہاں تک جاتا ہے. جی بالکل, ملیشیا اور تھائی لینڈ سے کم نہیں ہے یہ ریزورٹ. اگر دیکھا جائے تمام تر سہولتیں ہیں اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اگر ہٹ کی ہم بات کریں تو 20,000 25,000 روپے کرایہ ہوتے ہیں صرف 8 گھنٹے کے. ہم نے اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کی ہے, دیکھیں بہت کم ایسی جگہیں کراچی والوں کے لیے جہاں جا کر وہ انجوائے کر سکتے ہیں, تفریح کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, لیکن یہاں جو مینجمنٹ ہے اس نے کیا میک شور کیا ہے کہ یہاں پہ صفائی کس طرح رکھی جائے گی, خاص طور پہ جو ساحلی پٹی ہے اس طرف؟ جی بالکل صدف, سب سے بڑی مین چیز اس کی مینٹیننس ہوتی ہے اور صفائی ہوتی ہے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہاں ٹیم بنائی گئی ہے. وہ تمام تر ٹیم گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے جو یہاں لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کچرا نہ کیا جائے. اس کے حوالے سے مینٹیننس کے حوالے سے روز باقاعدہ طور پر اس کی صفائی ہوتی ہے. صفائی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو شہریوں کا بھی فرض ہے کہ ریزورٹ پہ اگر آئے ہیں تو وہ اپنا گھر سمجھ کے اس کو صاف کریں. میئر کراچی نے تو شہریوں کو ایک تحفہ دے دیا ہے. اب افضل بس جاتے جاتے لاسٹلی کوئکلی یہ بتا دیں کہ اس کی بکنگ کا کیا پروسیجر ہے, آن لائن ہے یا آن دا اسپاٹ ہے؟ دوسری بات یہ بتا دیں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ جی بالکل سائن, دیکھا جائے تو یہ بکنگ زیادہ تر آن لائن ہے اور زیادہ تر آن لائن کے ساتھ ساتھ جب یہاں لوگ آتے بھی ہیں جن کو آن لائن بکنگ نہیں ملتی, جب وہ ریزورٹ پہ آتے ہیں, جب ریزورٹ کے روم خالی ہوتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کو روم فراہم کر دیا جاتا ہے. یہاں پھر وہ چاہتے ہیں کہ اگر روم نہ ملے وہ سروس پرووائڈ چاہتے ہیں کہ 3,000 روپے میں وہ یہاں پول میں نہائیں, بیچ پہ جائیں. لوکیشن اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تو پھر میں چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ افضل پرویز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. شکریہ ادا ہے تاکہ وہ بھی انجوائے کر سکیں. آخر ظاہر ہے وہ بھی وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور گئے ہیں تو ہم ایکسپیرینس بھی وہ ہم سے پھر بعد میں شیئر بھی کریں گے. بالکل جی, ایکسپیرینس ضرور پوچھیں گے. بہت شکریہ افضل. سوچیں لوگوں کو اب تھائی لینڈ جانے کی ضرورت ہی نہیں.
ویسے یہ بڑی امیزنگ بات تھی, میں بڑا خوش ہوا تھا بات سن کے. لیکن اب میں یہاں پر جا کے ایک دفعہ وزٹ ضرور کروں گا اور میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر سٹوریز پوسٹ کروں گا, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اچھا جی, اب کراچی والے تو چلے جائیں گے یہاں پر, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنا سارا سمندر ہے اور لوگ چلے بھی جاتے ہیں ویکینڈ پہ, لیکن باقی لوگ کیا کریں؟ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی, پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہت ہی خوبصورت جگہیں, بہت سارے آپشنز ہیں وہاں پر, اور پاکستانیوں کو کہتے ہیں نا بغیر کسی محنت کے, مین میڈ نہیں ہے, نیچرلی وہ بہت خوبصورت علاقے ہیں. تو جنت نظیر وادیوں میں سے ایک وادی کمراٹ ہے جہاں سیاح اگر ایک بار آ جائیں تو پھر ان کا دل نہیں کرتا. بالکل جی, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اس دلکش وادی کی سیر کروا رہے ہیں ہمیں جمیل خان اپنی اس رپورٹ میں. گھنے جنگلات, اونچے پہاڑ, قدرتی چشمے اور شور مچاتے آبشار. اپر دیر کی وادی کمراٹ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. ملک کے دیگر علاقوں میں گرمیاں اپنے جوبن پر ہیں, لیکن ملک بھر سے سیاح دل فریب وادی کا ٹھنڈا موسم انجوائے کرنے پہنچ گئے. دریائے پنچکوڑا کے کنارے واقع جنت نظیر وادی کمراٹ آنے والے سیاح قدرتی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. وادی کمراٹ سطح سمندر سے 8000 فٹ بلندی پر واقع ہے. یہ نہایت دلکش اور خوبصورت مناظر سے بھرپور سیاحتی مقام ہے اور ایک بار آنے والا اسی وادی کا ہو کر رہ جاتا ہے. کیمرامین سلیمان کے ساتھ جمیل خان روغانی, اپر دیر. یہ مناظر دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اڑ کے چلے جائیں. ایسا لگا تھا اے آئی جنریٹڈ ہے, یہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے, یہ حقیقتاً ریئل مناظر ہیں جو ہم نے آپ کو. وہ ڈوریمون کے پاس تھی نا وہ والا ڈور تھا جس کو کھول کے وہ جہاں مرضی چلا جاتا تھا, وہ والا ڈور ہونا چاہیے تھا. اچھا, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لبوبو ڈول یاد آ گئی, لبوبو کی تو بہن بھی آ گئی ہے. لبوبو کی سعودی کزن آئی ہے جناب, سعودی عرب میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس کا نام ہے لنونو, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو انٹروڈیوس ہوگی اس کا نام ہوگا لپوپو. بھائی اب لبوبو کے پیچھے سب ڈلیلو ہو گئے. اور لبوبو کے تو ایئر کرافٹس بھی آگے. لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر, لائٹر نوٹ پہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی, مارکیٹ میں ہلدی ختم ہو گئی ہے, پانی کے اندر ہلدی ڈال ڈال کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور امیاں پریشان ہو گئی کہ ہلدی کے ڈبے خالی کیسے. کیا ایران نے جو اسرائیل پہ اٹیک کیا نا, جو آسمان جو ایسے ہو گیا تھا اورنج اور رنگین, تو وہ کانٹیکسٹ ہے, لوگ وہ ویژوالائز کرتے ہیں. پیچھے اتنا رومانٹک سا بالی ووڈ گانا کیوں لگاتے ہیں پھر؟ اور دوسری بات, بالی ووڈ گانا نہ لگائیں. اس بات سے یاد آیا, میں کل کہیں پہ پڑھ رہا تھا, ایک میم تھی جس نے لکھا ہوا تھا کہ ایران اسرائیل کی نا وہ میزائلز کی بڑی ایستھیٹک سی پکچر تھی. کس نے لکھا ہوا تھا کہ ہماری جنگ کے بارے تو اتنی ایستھیٹک پکچرز نہیں آئی. چلیں جی, اب کہہ رہے ہیں جی بس کر دو, وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.